बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम ख़लक़ुस समावाति वल अर्द बल ला युक़िनून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला की रहमत और उसकी मदद और तौफ़ीक से मैं प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में इस वक्त जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो तौहीद और रद्द शिर्क है। तो तौहीद की तीन किस्में जो वहदानियत सलासा हैं, उनमें से दूसरी किस्म जो है तौहीद फिल खल्क, उसका मैं आज आखिरी बाब जो है वो बयान कर रहा हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह तौहीद फिल तदबीर, तौहीद की तीसरी किस्म जो है उस पर गुफ्तगू में शुरू करूँगा। ये बयान करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला के कुरान की आयत आपको सुनाई जाएं और मैं ख़ुद तिलावत करूँ। और दूसरा सबब ये है कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो मसला तौहीद के मामले में शुरू हुआ है, बाज़ लोगों ने किया है, वो ये है कि उनका ये दावा है कि कायनात में कभी किसी ने अल्लाह ताला के बराबर अपने शरीकों को नहीं माना, या अल्लाह की मिसल नहीं माना, या अल्लाह के कामों में दखील नहीं माना। मैं जहाँ ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि कुरान में तौहीद क्या है, वहाँ इस बात को भी क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन इसकी तफसील आगे ज़्यादा क्लियर करूँगा इंशाअल्लाह कि नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये मसला है कि जो मुशरिक थे वो अल्लाह ताला की ज़ात और खलक और तदबीर में उनको शरीक मानते थे। अब ये मसला कहाँ से शुरू हुआ, इसकी मैं इब्तिदा आपको बताता हूँ। ये मेरे हाथ में फतावा इब्न तैमिया है। तो हाफिज़ इब्न तैमिया ने इस मुकाम पर किताबुत इत्तिकाद मुजमल इत्तिकाद सलफ़ के अंदर ये बात कही है, मजमूअल फतावा के अंदर ये बात कही है। मजमूअल फतावा जिल्द 7 जुज़ 2 किताबुल कुरान कलामुल्लाह हकीका, ये इस बाब का नाम है। उसके अंदर उन्होंने एक दावा किया है। वो कहते हैं कि कायनात के अंदर कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने कभी कहा हो कि मुशरिक अल्लाह ताला की तख्लीक और तदबीर में किसी को शरीक करते थे। वो कहते हैं कि इज़ नुसव्विकुम बिरब्बिल आलमीन का जो माना है कि वो कहेंगे कि हम आपको अल्लाह के बराबर समझते थे। लम युरीदु बिही अन्नहुम जालूहुम मुसावीयीना लिल्लाहि मिन कुल्li वजह, यानी कौल मुशरिकों का है और उसकी वजाहत हाफिज़ इब्न तैमिया कर रहे हैं। कितना कमाल की ये बात है। मुशरिक जहन्नम में जाकर ये बात करेंगे, वहाँ उस आयत में ये नहीं है कि किस जेत से वो कह रहे हैं, बल्कि अगर जहाँ ये आयत है उसके पीछे से अगर आप इस मजमून को पढ़ें तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक पूरा खुतबा है जिसमें खल्क की बात है, तदबीर की बात है, और खल्क तदबीर को ना मानने वाले जहन्नम का ईंधन बनेंगे। ये पीछे से आयत आ रही हैं। तो जब वो जहन्नम में जाएंगे तो वो कहेंगे अपने मुतल्लिकीन से, अपने सरदारों से कि इज़ नुसव्विकुम बिरब्बिल आलमीन, हमने तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर बनाया। वहाँ शैतान भी होंगे, जिन्नात भी होंगे, तो उनको वो मुखातिब करेंगे। तो उनको तो उन्होंने खल्को तदबीर में बनाया था। यही तो आयात पीछे से आ रही हैं। और हाफिज़ इब्न तैमिया कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, मुशरिकों का ये अकीदा नहीं था। फिर आगे कहते हैं फ़इन्न हाज़ा लम यकुलहु अहदुम मिन बनी आदम, बनी आदम में किसी से ये नकल नहीं किया गया। वला नुकिला अन कौमे कत्तो मिनल कुफ़ार, कहते हैं कि पूरी बनी नौ इंसानियत में से
کسی نے یہ نہیں کہا اور کفار کی قوموں میں سے کسی سے یہ منقول نہیں کہ انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے برابر ربوبیت میں کسی کو شریک کیا ہو۔ اب وہ فرعون کی بات میں چھوڑتا ہوں۔ اب جب وہ اللہ تعالیٰ کو خالق اور مدبر مان رہے ہیں تو پھر وہ مشرک کس بات پر ہوئے؟ اچھا، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ میں آگے جا کر آپ کو وہ کتابیں دکھاؤں گا جو کتاب التوحید کے نام سے لکھی گئی ہیں، ان کے اندر یہ بحث بڑی مشکل بحث ان کو پیش آئی کہ وہ جب اللہ کو ذات میں ایک مانتے تھے، تخلیق میں مانتے تھے، تدبیر میں مانتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، ان کی بڑی نیکیاں گنوائی گئی ہیں، ان کی اتنے گن گائے گئے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں ان کے پڑھنے کے بعد، اور وہ کیا صحیح ہے یا نہیں یہ اپنے مقام پر بحث آئے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مشرک کیوں ہوئے؟ حافظ ابن تیمیہ نے بھی یہ بات کہی، اور اس کے بعد پھر ان کو یہ مشکل پیش آئی ہے کہ جب یہ مسئلہ ہے تو پھر وہ مشرک کیوں ہوئے؟ کیا مسئلہ تھا جس کے لیے ان کو مشرک؟ یہ ہر کتاب التوحید میں آپ کو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ان کا ملے گا کہ وہ کہیں گے پھر شرک جو ہے نا وہ کس بات کا ہوا۔ اب یہاں یہ کہتے ہیں لم یکونوا یخالفونہ فی ھذا بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى انهم كانوا يقرون بالقدر ايضا۔ وہ یہ مانتے تھے کہ تنہا اللہ پیدا کرنے والا ہے، تنہا اللہ چلانے والا ہے، یہ ان کو اقرار تھا۔ اب ادھر کہہ رہے ہیں کہ بنی آدم میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جس نے کبھی یہ عقیدہ رکھا ہو کہ تخلیق میں یا تدبیر میں کبھی کسی نے کسی کو شریک ماننا ہو۔ اب حافظ ابن تیمیہ کے سامنے بھی یہ سوال تھا کہ آخر پھر ان کو مشرک کس بیس پر کہیں؟ جو کتاب و توحید لکھی ہے سرفراز خان صفدر نے، گلشن توحید اس کا نام ہے، وہ میں لاؤں گا آپ کے سامنے اور اس کی عبارتیں پڑھ کے میں آپ کو سناؤں گا۔ انہوں نے 8-10 پیج مشرکوں کی تاریخ میں لکھے، یہ کمال، ان میں یہ کمال، یہ کمال، اللہ کو ایک مانتے، خالق مانتے، مدبر مانتے، رازق مانتے، سورج آسمان کو چلانا، سب یہ باتیں کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے سوال اٹھایا کہ پھر مشرک کیوں تھے؟ اب اس کے جواب کے لیے انہوں نے یہی بات وہاں لکھی ہے جو حافظ ابن تیمیہ نے لکھی ہے۔ تو حافظ صلاح الدین یوسف تک سارا یہی مسئلہ چلتا ہے۔ آگے وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ اب ان کا شرک یہ تھا کہ فمن جعل الملائکۃ والانبیاء وسائط یدعوہم، ان کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے ملائکہ اور انبیاء کو وسیلہ بنا لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب شرک کا معنی ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ، کسی بات میں شریک مانا جائے، تو اگر انہوں نے یہ وسیلہ مان بھی لیا تھا، اب وہ وسیلہ کیا تھا، شفاعت کیا تھی، یہ میں آگے جا کر بات کروں گا۔ لیکن فرض کریں اگر وسیلے کی بات ہے تو وہ تو شرک بنتا ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ غلط کہہ لیں، گناہ کہہ لیں ان کا۔ تو وہ کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء کو جو انہوں نے وسیلہ بنایا، سبحان اللہ، انبیاء کو تو وہ بہت مانتے تھے مشرک۔ نہ مشرکوں نے انبیاء کو تھریٹ کیا، نہ انہوں نے ان کا انکار کیا، نہ انہوں نے مکے سے نکالا، نہ انہوں نے جنگیں لڑی، نہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف انہوں نے ان کو آگ میں ڈالا۔ یعنی مشرک تو نائس پرسن تھے، بڑے کائنڈ تھے، وہ تو بڑے اچھے تھے۔ اب وہ نبیوں کو مانتے تھے، یہاں تک کہ انبیاء کے وسیلے بھی وہ پیش کیا کرتے تھے۔ یعنی جو مشرک نمرود تھا وہ ابراہیم کے وسیلے سے دعا کیا کرتا ہے، کیا کہنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ انبیاء کو وسائط یدعوہم، ان کا وسیلہ پیش کر کے تو دعائیں مانگتے تھے، یدعوہم، ان کے وسیلے، یہ شرک تھا۔ واہ۔ اور پھر آگے انہوں نے ایک لمبی بات کی ہے کہ جلب المنافع ودفع المضار مثل ان یسلہم غفران ذنب وہدایت القلوب وتفریح الکروب وسد الفاقات۔ آگے کہتے ہیں جو ایسی باتیں کرتا ہے، مشکلات میں ان کو پکارتا ہے، گناہوں کی بخشش کی ان سے مانگتا ہے اور فلاں کرتا ہے، ان سے طلب حاجات کرتا ہے تنگ دستی کی وجہ سے، تو وہ کہتے ہیں فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، تو وہ پورے مسلمانوں کے اجماع سے وہ کافر ہیں۔ اب آپ نے یہ بات سن لی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کبھی شرک نہیں ہوا، کسی نے شرک نہیں کیا کہ ان کو خالق مانے یا کائنات کو چلانے والا مانے۔ اب یہ ماننا ہے کہ نہیں، اب میں اس کے اوپر 2-3 آپ کو مثالیں دوں، انشاءاللہ
اس کے بعد میں چند آیات بھی بتاؤں گا. جیسے میں نے کہا ہے کہ خلق میں وہ شریک مانتے تھے، توحید فی الخلق اور شرک فی الخلق کا یہ آج کا آخری پروگرام ہے. باقی پروگراموں کو میں چھوڑتا ہوں. توحید فی تدبیر کے بعد میں دوبارہ ذات، خلق اور تدبیر کو تینوں کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ چند پروگرام پھر اس پر بھی کروں گا، تاکہ یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے. کتنی کنفیوزنگ کی گئی ہے کہ جی نہیں وہ تو یہ مانتے نہیں تھے. اب آپ میرے پروگرام کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیوں اس کے اوپر اتنا زور دے رہا ہوں. وہ مانتے تھے یا نہیں، اس کے اوپر حافظ بن تیمیہ نے جو دلیل دی ہے وہ ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ. اس کے میں جواب صرف ایک بات دے کے آگے چلتا ہوں. تفسیر ابو سعود میں یہ ہے کہ بل کانوا لا یوقنون ای اذا سئلوا من خلقکم وخلق السماوات والارض قالوا اللہ وهم غیر موقنین بما قالوا والا لما اعرضوا عن عبادته. یہ پہلے بھی عبارت میں نے پڑھ دی تھی کہ وہ اگر ان سے پوچھیں تو کہنے کو کہہ دیں گے مگر ان کو یقین نہیں ہے. اور قرآن نے بھی یہی بات کہی ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، ان کو یقین نہیں. یہ اسی بل لا یوقنون کی تفسیر میں روح المانی نے بھی یہی الفاظ کہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے تھے. وہ اب میں امام راضی کی تفسیر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آج میں کوشش کرتا ہوں یہ حوالے دوبارہ میں لائن بائی لائن ایک بار پڑھ دوں تاکہ اگر کوئی بندہ ایسا میرا رب مولا پیدا فرما دے جو اس پروگرام کو سننے کے بعد اس پر کوئی کام کرنا شروع کرے یا توحید کا اس کو ذوق آ جائے یا وہ توحید پر پی ایچ ڈی کرنا چاہے تو وہ رحمانی ربانی توحید پر پی ایچ ڈی کر سکتا ہے. وہ ربانی رحمانی قرآنی توحید پر کچھ لکھ سکتا ہے. اگر اس زمانے میں تو لفظ توحید کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے. جس نے توحید پر کچھ کام کرنا ہو وہ گامدی کی کتاب پڑھے، امین اصلاحی کی پڑھے، وہ جناب تقویت الایمان پڑھے، وہ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید پڑھے. لوگوں سن لو، ان کتابوں میں توحید کی تا بھی ڈسکس نہیں کی گئی. توحید کی 3 قسمیں ہیں، ذات، خلق اور تدبیر. ان کا تو حافظ ابن تیمیہ نے یہاں انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو متکلمین ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی یہ تھا مسئلہ، تو وہ کہتے ہیں کہ متکلمین نے تو یہ غلط کیا ہے اور کہتے ہیں یعرف ما واقع من الغلط فی مسمى التوحید فإن عامة المتکلمین الذین یقرون التوحید فی کتب الکلام والنظر. کہ یہ جو متکلمین ایسی بات کرتے ہیں نا کہ ذات اور خلق اور تدبیر، وہ کہتے ہیں یہ تو غلط ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، ان کتابوں میں یہ نہیں ملے گا. انشاءاللہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے یا بندی بچی یا بچہ کوئی چاہے تو اس کے لیے شاید میرا مولا یہ لائن بنا دے اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے. تو اب میں امام راضی کا حوالہ دیتا ہوں اس کے لیے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وَالَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ فِيهِمْ مَنْ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّهَا شُرَكَاءُ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَتَدْبِيرِ الْعَالَمِ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 ہے اور اسی وہ کہہ رہے ہیں اس آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مشرک تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کا یہ اعتقاد تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہم نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں انہوں نے پیدا کرنے میں اور دنیا کے چلانے میں یہ اللہ کے شریک ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ بنی آدم میں تو ایسا کوئی گزرا ہی نہیں. اگر گزرا نہیں تو قرآن کریم کی اتنی جو آیات ہیں یہ کیسے آ گئیں. اب میں اس کے اوپر وہ حوالے اگرچہ میں نے دے دیے ہیں لیکن دوبارہ میں ان کو کرتا ہوں تاکہ وہ ایک لسٹ میں آ جائیں، ایک جگہ پہ آ جائیں وہ حوالے. سب سے پہلے ایسر التفاسیر اسد حامد وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ. اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ مشرکین کو بلائے گا اور فرمائے گا ادعوا اليوم من کنتم تزعمون فی الحیات الدنیا. اپنے ذہن میں اپنے خیال میں دنیا میں انہم شرکائی فی الربوبیت، تم نے میری ربوبیت میں شریک کیا تھا لوگوں کو، اور وفی خلق ھذا الکون وتدبیرہ، اور تم یہ کہا کرتے تھے کہ
یہ پیدا کرنے میں اور دنیا کے چلانے میں اللہ کے شریک ہیں۔ اب ربوبیہ کا معنی بھی سمجھ آ گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ مانتے تھے مشرک۔ تو حافظ صاحب کا یہ کہنا کہ دنیا میں تو کوئی بندہ ایسا پیدا ہی نہیں ہوا، کبھی بنی نوع انسان میں سنا ہی نہیں، وہ تو صرف انبیاء کا وسیلہ مانتے تھے، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ انبیاء کو تو وہ سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، نہ انہوں نے انبیاء کو شریک بنایا، نہ ان کو ان کے بت بنائے، وہ بت تو انہوں نے تاروں کے بنائے تھے۔ اب اسی شرک اور رد توحید میں جب آگے جا کر میں بتاؤں گا تو پھر میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ وہ بت کن کے تھے، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو قرآن کی آیات میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تدبیر میں مانتے تھے۔ اب دوسرا حوالہ اس کے بعد یہ آتا ہے شرح عقیدت الطحاویہ کا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں، صفر بن عبد الرحمن حوالی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ بات، وَإِنَّمَا ذَهَبَ الْمُشْرِكِينَ إِلَىٰ أَنَّ سَمَّ خَالِقًا خَلَقَ بَعْدَ الْعَالَمِ، کہ جو مشرک تھے وہ یہ مانتے تھے کہ پیدا کیا ہے بعض جہان کو انہوں نے، ان کے شریکوں نے، جس طرح سے ثنویہ کہتے تھے کہ کسی نے ظلمت کو پیدا کیا ہے اور کسی نے نور کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اور دوسروں کو وہ شریک کرتے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں فَهُمْ مُشْرِكُونَ فی بعض الربوبیت، مشرکین میں ربوبیت کا شرک تھا۔ وَكَثِيرٌ مِّن مُشْرِكِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ قَدْ يَظُنُّ فِي آلِهَتِهِ شَيْءٍ مِّن نَفْعٍ أَوْ ضُرٍّ بِدُونِ أَن يَخْلُقَ اللَّهُ ذَلِكَ، مشرک عرب کے اکثر، اب میں جو اکثر کا لفظ پڑھ رہا ہوں اس سے وہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک دو قبیلے تھے، قرآن نے ایک دو قبیلے نہیں کہا، قرآن نے فرمایا ہے کانو یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون، یہ ان میں سے اکثر جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب وہ جنوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اگر وہ جنوں کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں شریک نہیں سمجھتے تھے، دنیا کے چلانے میں شریک نہیں سمجھتے تھے، تو پھر سبب عبادت کیا تھا؟ قرآن تو فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، وہ کہتے تھے ان کی عبادت کریں حضور کو، کیوں عبادت کریں؟ یہ خدا کی اولاد ہیں۔ اللہ نے حضور کو جواب سکھایا کہ تم فرماؤ اگر خدا کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے خدا کی عبادت، اولاد کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ یہ آیت نص ہے اس مسئلے پر کہ مشرکین جو ان کی عبادت کرتے تھے وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ کسی کی دعائیں قبول ہوئی تھیں، کوئی نیک صالح بندے تھے، نہیں، وہ خدا کی اولاد سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ میں نے آیات پڑھ دی پیچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سورہ انعام کی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ اولاد ہے، یہ بیوی ہے، انہوں نے یہ پیدا کیا چلایا، اس لیے وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ فلما کان ھذا الشرک فی الربوبیۃ موجودا فی الناس بین القرآن بطلانہ، آگے وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ایسے ہی نازل نہیں ہو گیا بلکہ یہ شرک ان کے اندر موجود تھا، اس لیے یہ مسئلہ ہوا۔ اصول تاریخ الفرق الاسلامیہ، اس کو مصطفیٰ بن محمد بن مصطفیٰ نے اس کتاب کو جمع ترتیب کیا ہے، وہ اس کے صفحہ 24 پر لکھ رہے ہیں کہ ہاں وَإِنَّمَا ذَهَبَ الْمُشْرِكُونَ إِلَىٰ أَنَّ سَمَّ خَالِقًا خَلَقَ بَعْدَ الْعَالَمِ، بعض لوگ کہیں گے کہ یہ بار بار وہی عبارت آ رہی ہے، وہ اصل میں کسی نے لکھی تھی، اس کو ساری وہ کاپی کر رہے ہیں، تو یہ میں بتا رہا ہوں کسی ایک بندے کا نہیں، یہ ہمارے دوستوں کے بڑے بڑے علماء مانے ہیں اس بات پر۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جعلت بعض الامم المشرکہ ان سما خالقا خلق بعد الخلق، وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت جو میں نقل کر رہا ہوں، یہ میں نقل کر رہا ہوں ابن تیمیہ کے فتاوے سے، اور وہ ابن تیمیہ کا فتاوے کی جلد 3 اور 96 اور 97 ہے، وہ انہوں نے وہاں سے نقل کی ہے۔ اب ایک حوالے اس کے بعد میں دوسرے حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے شرح باب التوحید الربوبیہ من فتاوی ابن تیمیہ، تو حافظ ابن تیمیہ کے جو کتاب التوحید ہے نا، اس کی شرح لکھی ہے ناصر بن عبد الکریم نے، العلی العقل نے،
وہ فتاوی ابن تیمیہ کی کتاب باب التوحید کی شرح، اس کے اندر، یہ باب التوحید کی شرح کے اندر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات سن لو کہ اما یزمون وہذا الشرک فی الربوبیت ولا شک فیہ، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ربوبیت میں شرک ہوا ہے اور ربوبیت میں وہ شرک کو مانتے تھے۔ تو ربوبیت کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیدا کرنا اور کائنات کو چلانا۔ اب ان حوالوں کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور پھر میں دوسرے حوالے آپ کو جو ہے نا وہ بتاتا ہوں۔ متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ اذا لذهب کل الہ بما خلق ولا علی بعضهم علی بعض سبحان اللہ اما یصفون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی کوئی اولاد نہیں جیسے یہ مانتے ہیں، اور دوسرا کوئی خدا نہیں جیسے یہ مانتے ہیں۔ اگر اللہ کے سوا اور خدا ہوتا یا اس کی اولاد ہوتی تو اگر انہوں نے کچھ پیدا کیا ہوتا تو ہر پیدا کرنے والا جو تھا وہ اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے کہ وہ کیا کرتے، وہ عرش تک پہنچ جاتے اور وہ چڑھائی کر دیتے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اگر وہ ایسے عقائد والے موجود نہیں تھے تو قرآن یہ کن کا رد کر رہا ہے؟ اب یہ جی عبارت میں نے بار بار پڑھی آپ کے سامنے مختلف کتابوں سے، چند نام میں آپ کے گنوا دوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی بندہ اس پر کچھ لکھنا چاہے اور وہ کچھ پڑھنا چاہے اور وہ کچھ بیان کرنا چاہے تو یہ ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ شرح عقیدۃ الطحاویہ لکھی ہے جماعت من العلماء، تخریج ناصر الدین البانی، دارالسلام، شیخ زہیر شاویش۔ اب جن لوگوں نے یہ کتاب لکھا ہے، یہ عبارت ان کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں۔ احمد شاکر، اب دنیا جانتی ہے احمد شاکر کو، جو عربی کتابیں پڑھنے والے ہیں وہ احمد شاکر کو بھی جانتے ہیں، زہیر شاویش کو بھی جانتے ہیں، ناصر الدین البانی کو بھی جانتے ہیں، عبد القادر الارناؤوط کو بھی جانتے ہیں، شعیب الارناؤوط کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ شعیب الارناؤوط اور عبد القادر الارناؤوط، البانی، احمد شاکر اور ابن باز، ابھی میں ان کے حوالے دیتا ہوں بعد میں، ان سب نے متفقہ طور پر ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب ہے جس کو میں گولڈ بک کہتا ہوں، کہ جس کے پاس وہ چلی جاتی ہے اس کے پاس سونا چلا جاتا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے شرح عقیدۃ الطحاویہ۔ جو بندہ اپنے مدرسے میں یہ کتاب پڑھائے اس کے لیے ریالوں کے، دیناروں کے، پاؤنڈوں کے، ڈالروں کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب پڑھائی، کیونکہ یہ جماعت من العلماء نے لکھی ہے، کسی ایک بندے نے نہیں۔ جب میں اس کتاب کے بارے میں بتاؤں گا نا آگے چل کر تو میں ایک ایک کا نام پڑھوں گا، بڑے لوگوں نے اس کی میں تعریفیں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا کیا تعریفیں اس کتاب کی گئی ہیں۔ اب یہ جتنے جو علماء، اور یہ دارالسلام سے بھی تباہ ہوئی ہے اور بیروت سے بھی یہ تباہ ہوئی ہے، یہ ریاض سے بھی تباہ ہوئی ہے، تو جہاں کسی کو موقع ملا ہے نا اس نے اس کتاب کو تباہ کیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں میں یہ پول کھولوں گا اس کا، لیکن ابھی وہ یہ کہیں کہ کسی بندے کی طرف انہوں نے منسوب کی ہے، وہ اس کی کتاب نہیں، لیکن جنہوں نے اس کے اوپر تقریریں لکھی ہیں، اس کی تخریج کی ہے، اس کی تعریفیں کی ہیں، ان کی تو وہ کتاب بن گئی نا۔ اب شاہ احمد شاکر، علماء، ناصر الدین البانی، ان سارے انہوں نے شرح عقیدۃ الطحاویہ کے اندر یہ عبارت لکھی ہے، فَهُمْ مُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ الرَّبُوبِيَّةِ، مشرک ربوبیت میں شرک کرتے تھے، یعنی شریک کرتے تھے۔ حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ فَمَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَسَائِطَ يَدُوهُمْ، شرک یہ تھا کہ وہ اپنی دعاؤں میں انبیاء اولیاء کو وسیلہ بناتے تھے۔ انہوں نے کہا شرک یہ تھا کہ وہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے، پیدا کرنے میں اور دنیا کو چلانے میں۔ ایک میں آپ کو تھوڑی سی بات یہ بتا دوں کہ یہ بات بڑی مشہور کر رکھی ہے ہمارے خوارج دوستوں نے، سماواتی ہوں
یا ہمارے وہ جتنے اے ہوں بی ہوں سی ہوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، غلطی سے میرے منہ سے وہ نام نکل گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ مشرک جب اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتے تو انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے اپنی حد تک، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے۔ میں نے سینکڑوں کتابیں تاریخ کی جو تاریخ العرب ہیں ان کو دیکھا، آیات قرآنیہ کو دیکھا، احادیث کو دیکھا، شروحات کو دیکھا، علم کلام کی کتابوں کو دیکھا، عربوں کے اشعار کو دیکھا، یعنی جو سورسز ہو سکتے تھے نا میں نے وہ سب دیکھے۔ مجھے پوری عرب کی تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، شعیب علیہ السلام کے زمانے میں، ہود علیہ السلام کے زمانے میں، صالح علیہ السلام کے زمانے میں، کسی نبی کے زمانے میں ایک مشرک نہیں ملا جس کے بارے میں کہیں یہ لکھا ہو اتھینٹسٹی کے ساتھ، بلکہ ضعیف من گھڑت روایت کے ساتھ بھی یہ لکھا ہو کہ مشرک یوں اللہ کے آگے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اللہم انی اسألک بجاہ النبی الکریم، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نبیوں کے وسیلے سے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ملائکہ کے وسیلے سے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فلاں موسیٰ کے وسیلے سے یا ان کے وسیلے سے، مجھے یہ کہیں نہیں ملا۔ اور یہ جو حافظ صاحب نے دعویٰ کیا ہے نا والانبیاء وسائط یدعوہم کہ وہ نبیوں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، کاش کہ کوئی سننے والوں میں ایسا باجرت بندہ بھی ہو جو اسی عبارت کو لے کر چلے اور گھر گھر جائے خوارج کے اور جا کر کہے مجھے اس کا حوالہ تو دو۔ کہاں لکھا ہے کہ وہ انبیاء کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، یا وہ اپنے بتوں کا بھی وسیلہ دیا کرتے تھے، یہ بھی کہیں نہیں لکھا۔ یہ تو ابھی میں تدبیر جب میں اگلا پروگرام کروں گا نا تو میں بتاؤں گا کہ جب وہ بتوں کے پاس جاتے تو کہتے کیا تھے، کیا مانگتے تھے، وسیلہ ان کا پیش کرتے تھے۔ اصل میں وہ آ گیا نا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم وسیلہ کرتے ہیں تو اللہ نے اس کا رد فرمایا، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یہ جھوٹے ہیں، یہ تو ان کو خدا مانتے ہیں، شریک مانتے ہیں، یہ کہاں وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اس سے لوگوں کو وہ ہو گیا اس طرح سے۔ اچھا میں نے کہیں نہیں یہ پڑھا۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے موقع دیا، میں شارجہ گیا، وہاں پر میں مختلف علماء سے ملا جو اس طبقے کے علماء تھے، ان سے میں نے کہا کوئی ایک حوالہ کہ مشرک وسیلے سے دعا کرتے تھے اور نبیوں ولی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اللہ کے حضور، کسی نے نہیں بتایا۔ میں دوحہ قطر گیا، مختلف علماء سے جو وہاں کے تھے ان سے ملا، میں نے ان سے بیگ کیا، کوئی ایک حوالہ نہیں نکلا۔ بعض نے مجھے دوحہ کے اندر مجھ سے ٹائم لیا کہ آپ 2 دن کے بعد آئیں، میں گیا وہاں پر لیکن نہیں ملا۔ سعودی عرب میں گیا، سعودی عرب کے اندر مسجد نبی میں، مکہ میں، مدینہ میں، یونیورسٹی میں، ام القریٰ میں نے دوپہر کے وقت اس دھوپ کے اندر چلا ہوں اور دوسرے مسائل کے لیے اور اس کے لیے دھوپ میں چلتا رہا گلیوں میں کہ فلاں شیخ ادھر رہتے ہیں، فلاں شیخ ادھر رہتے ہیں، ان کے گھروں میں گئے، وہاں کچھ لڑکے تھے مقامی مدینہ یونیورسٹی کے، وہ بھی میرے ساتھ تھے، جا کر شیخ کہاں ہے یہ والانبیاء وسائط یدعوہم کہ وہ انبیاء کے وسیلے سے دعا کرتے تھے؟ نہیں، کسی کتاب میں نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے یہ بالکل غلط ہے کہ وہ وسیلوں سے دعا نہیں کرتے بلکہ وہ شریک مانتے تھے۔ اب انہوں نے بھی یہ لکھا کہ وَكَثِيرٌ مِّن مُشْرِكِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ قَدْ يَظُنُّ فِي آلَتِهِ شَيْئًا مِّن نَفْعٍ أَوْ ضِرٍّ بِدُونِ أَن يَخْلُقَ اللَّهُ ذَلِكَ۔ وہ کہتے تھے یہ نفع نقصان دیتے ہیں ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی مرضی کے بغیر، اور یہ شرک ربوبیت ہے، یہ موجود ہے لوگوں میں۔ اب یہ جماعت علماء کی، زہیر شاویش، ابن باز، ابراہیم، شیخ ابراہیم، آل شیخ، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، وہ جب میری کتاب یہ سامنے پڑھی ہے ساری، لیکن آج میں نے اس کو پیش نہیں کرنا، تو یہ سارے علماء اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ آگے دوسرا رسالۃ فی اسس العقیدہ، یہ جو اسس العقیدہ ہے نا، کتاب محمد بن عودہ السعودی نے لکھی ہے، یہ مدینہ یونیورسٹی میں اس کو پرنٹ کیا ہے انہوں نے، تو انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ آگے وہ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، ہاں
یہ کہیں گے، لیکن کیا ہے وَلَكِنْ ذَهَبَ النَّاسِ، لیکن لوگ جو تھے وہ اس طرف گئے ہیں. کیا کون سے گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وَلَمَّا كَانَ الشِّرْكُ فِي الرُّبُوبِيَّةِ مَوْجُودًا فِي النَّاسِ، وہ شرک ربوبیت کرتے تھے یہ کہنے کے باوجود، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ان کا رد کیا ہے. شرح کی قصیدہ ابن القیم احمد بن ابراہیم نے لکھا، 27 صفحہ پر ہے یہ، انہوں نے بھی وہی روایت جو ہے وہ اس کے اوپر لکھی ہے. پھر شرح عقیدۃ الطحاویہ کسی اور بندے نے لکھی ہے، یہ عبداللہ بن عبد الرحمن نے، اس نے بھی یہ لکھا فہم مشرکون فی بعض الربوبیت، تھا ان میں شرک ہے، اور ان شرک فی توحید الربوبیت. اب اس نے ایک مارکا مارا ہے اس بندے نے، میں اس کو کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، اگر میرے پاس ہوتا تو میں جو کچھ ہو سکتا تھا 20 پاؤنڈ انعام دیتا اس کو. پہلے وہ کہتا آ رہا ہے کہ شرک تھا ربوبیت میں، اس کے بعد کہتا ہے وَكَثِيرٌ مِّن مُشْرِكِ الْعَرَبِ، وہ کہتے تھے اکثر عرب یہی کہتے تھے، ان کا یہی خیال تھا کہ انہوں نے پیدا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، یہ خالق ہیں. آگے وہ بیچارہ آہستہ سے کہتا ہے ان الشرک فی توحید الربوبیت قلیل وجودہ، کہتا ہے میرے خیال میں یہ جو شرک ہے نا ربوبیت میں، یہ تھوڑا سا تھا اس کے ساتھ فی الخلق الا ان ہناک من یشرک شرکا جزئیا، کہ یہ تھوڑا سا تھا زیادہ نہیں تھا. اب اللہ کے بندے پہلے تو خود کہہ چکا ہے کہ انہوں نے اکثر مشرک یہی مانتے تھے کہ انہوں نے پیدا کیا ہے، تو اب شرک میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ فرض کریں ایک سوئی جو ہے نا وہ انہوں نے پیدا کی ہے اور باقی کو اللہ نے پیدا کیا، شرک تو پھر بھی ہو گیا. تو آپ کو یہ قلیل اور جزئی کہنے کا کیا فائدہ نکلا؟ اب وہ حافظ ابن تیمیہ کی بات کو پال رہے ہیں بیچارے. خدا کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں، اگر قرآن کو دیکھا جائے، حدیث کو دیکھا جائے، تاریخ عرب کو دیکھا جائے، اولیاء اللہ کو دیکھا جائے، تو کوئی بھی اس ذمی وہمی توحید کا ساتھ نہیں دیتا. ان بیچاروں کا بھی حشر ہو گیا ہے. لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ ہماری طرف سے کبھی زوردار طریقے سے اس کا رد نہیں کیا گیا. دفاعی پوزیشن پہ کھڑے ہو کر جواب دیا کہ جی نہیں، یہ انہوں نے کہا یہ چیز شرک ہے، ہم نے کہا نہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے. تو وہ ایک دفاعی پوزیشن یہاں رہ گئی. اس کو ہلانے والی یہ بات تھی کہ جو تم نے بنیاد رکھی ہے نا، فاؤنڈیشن، یہ تمہارا حجر ہی غلط ہے، تمہاری پہلی فاؤنڈیشن ہی غلط ہے. تو یہاں سے اس بات کو شروع کرنا چاہیے تھا. تمہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بات کو یہاں سے میں نے شروع کیا ہے. اب اس کے بعد دوسری کتاب ہے شرح عقیدۃ الطحاویہ، اگین عبداللہ بن عبد الرحمن، اس نے بھی وہی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ کثیر من مشرک العرب یہ کہتے تھے کہ انہوں نے وہ پیدا کیا ہے، اور یہ بھی مانتے تھے ساتھ کہ جمیع الخلق یعترفون بتوحید الربوبیت الا بعض الافراد. اس نے بھی مارکا مارا ہے، یعنی بعض کا لفظ کہہ کرنا، پہلے وہ کثیر کہتے ہیں. اب پھر ابن تیمیہ کا، وہ حافظ ابن تیمیہ کی الحرانی توحید کو کیسے دفاع کریں، تو وہ اپنی طرف سے اس کے اندر بعض لگا دیتے ہیں پھر. لیکن یاد رکھیں کتابوں میں تو بعض کر دیں، کثیر لکھ کر بھی بعض کر دیں، پر قرآن کی آیت کا کیا کریں گے؟ کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، نکالیں اکثر یہاں سے. وہ معبود مانتے تھے، کیوں؟ ذات میں شریک مانتے تھے. معبود مانتے تھے کیوں؟ خلق میں شریک مانتے تھے. معبود مانتے تھے کیوں؟ تدبیر میں شریک مانتے تھے. اور اولاد اور جز سمجھ کر مان رہے تھے. تو وہاں تو اکثرهم ہے، اور یہ کتاب میں بھی اکثر ہی ہے کثیر من مشرک العرب. جب وہ اکثر یہ مانتے تھے، قرآن یہ کہتا ہے، تو اب یہ جو کتابیں لکھنے والے ہیں نا، ان بیچاروں نے یہ مارکا مارا ہے کہ انہوں نے پھر اس کے اوپر لکھنے کے بعد حافظ صاحب کی وہ حرانی، البانی، سنانی توحید کا برم رکھنے کے لیے اپنی طرف سے بعض کا لفظ یا قلیل کا یا جز کا لفظ کر دیا. لیکن ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اگر جز بھی ہو، قلیل بھی ہو
اور معمولی سا بھی وہ اگر یہ مانتے ہوں کہ تھوڑا سا بھی پیدا کیا یا تھوڑا سا کائنات کو بھی چلایا تو شرک تو پھر بھی ہو گیا۔ وہ جو آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا تخلیق میں مانے یا تدبیر میں تھوڑا شرک کرے تو وہ بخشا جائے گا، نہیں، وہاں یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو بھی شرک کرے، اتنا کرے یا اتنا کرے۔ اب ان کے ترلے دیکھ لیں، ان کی بیچاروں کی حالت دیکھ لیں۔ التحفۃ المہدیہ فی شرح عقیدۃ الدمریہ، یہ مدینہ یونیورسٹی سے چھپی ہے کتاب، اور اس کا لکھنے والا ہے فالح بن مہدی آل مہدی۔ یہ مدینہ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے تحفہ ہے جو وہاں چھاپا گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں المشرک تنسب شیئا من التأثیر لغیر اللہ، واہ، چھپاتے ہیں باتوں کو، کہاں جائیں؟ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اس کی رحمت اور عنایت سے یہ حوالے میں نے مدینہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کر، میں نے کہا یہ کتاب تو مدینہ یونیورسٹی نے چھاپی ہے، اور میں حیران اس بات سے تھا کہ وہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے انہوں نے اس کتاب کو کبھی دیکھا ہی نہیں یا اس مقام کو پڑھا ہی نہیں، نہ متخذ اللہ من ولد آیت کو پڑھا، نہ اس کو پڑھا اللہ خالق کل شیء کو پڑھا، یعنی ان آیت کی طرف دھیان ہی نہیں۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، نہ کبھی اس کو پڑھا۔ تو توحید 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 توحید، صرف نام توحید توحید ہے۔ ہمیں وہ کہتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں تو ان کو ذکر کے معنی کا نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں سبحان اللہ کیا، پاکستانیوں کو، بنگلہ دیش، انڈیا، ترکی، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ سبحان اللہ کے، بس یہ پڑھتے رہتے ہیں، ہم پر یہ شکوہ ہے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ خدا کی مہربانی سے ہمیں سبحان اللہ کا پتہ ہے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ میں بتاتا ہوں اللہ کی رحمت سے، وہ اپنی ذات میں تنہا، وہ پیدا کرنے میں تنہا، وہ چلانے میں تنہا، وہ کمزور نہیں ہے، وہ کسی بھی کمزوری سے وہ پاک ہے کہ کوئی اس کے لیے پیدا کرے یا مدد کرے یا دنیا کو چلائے یا اس کا جز ہو، وہ اس سے پاک ہے۔ یہ تو سورہ صافات کا آخری رکوع پڑھ لیں، جہاں جہاں سورہ فرقان کا پہلا رکوع پڑھ لیں، یہ قرآن میں ہے ساری باتیں، میں نے پہلے بھی بتائی ہیں توحید فی الذات کے بارے میں، آگے بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن ان بیچاروں کا یہ حال دیکھ لیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور وہ کدھر جا رہے ہیں، اور ان کتابوں کے بارے میں۔ تو یہ حوالہ جات میں نے مدینہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کر، میرے رب نے مجھے توفیق دی تھی اور میں نے وہاں بیٹھ کر یہ سنائے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ آیت میں نے پہلے بھی پڑھی اور اس کی تفسیر بتائی تھی، اب اس کو دوبارہ سن لیں۔ الکشف والبیان کے اندر اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَشْرَكُوهُمْ مَعَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ إِيَّاهُمْ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اس کی تفسیر میں الکشف والبیان، اور اس کی تفسیر کی تحقیق کی ہے ابن عاشور نے اور استاد نذیر السعدی نے، اور اسی تفسیر کے اندر دوسرا ایک قول لکھا ہے، دو بار یہ آیا ہے کہ اور کسی کا قول بھی ایک بزرگ کا لکھا ہوا ہے کہ وَهُمْ كُفَّارِ مَكَّةَ قَالُوا وَالْأَصْنَامُ بَنَاتُ اللَّهِ، یعنی دونوں باتیں آ گئی کہ وہ شریک کن کو مانتے تھے۔ نہ جی وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی نیک 5 بندے تھے، واہ، کہیں قرآن سے تو دکھائیں وہ نیک 5 بندے تھے، زندگی میں مانا کبھی نیک بندوں کو مشرکوں نے، کسی حدیث مرفوع سے تو دکھائیں کہ کہاں ہے کہ وہ 5 نیک بندے تھے۔ الاصنام بنات اللہ خلقہم وخرقوا لہ بنین وبنات بغیر علم وجعلوا للہ شرکاء الجن، جن جن کہاں ہے وہ؟ تو خلق و تدبیر میں وہ ان کو شریک مان رہے ہیں۔ پھر اسی آیت کے تحت وجعلوا للہ شرکاء الجن، اسی آیت کے تحت وہ دوسری جگہ لائے ہیں
حافظ ابن کثیر کی یہ کتاب، ابن کثیر کا حوالہ اسی آیت کے تحت، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رد فرمایا ہے کہ یکون لہ بنون و بنات، کہ اس کی کوئی بیٹیاں بیٹے ہوں، ولا صاحبہ، اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے، ولا ان یشرکوا فی خلقہ شریکا، اور اس نے رد کیا ہے اس بات کا جو مشرک مانتے تھے کہ اس کی بیوی اور بیٹیاں اور بیٹوں نے دنیا کو پیدا کرنے میں کوئی شراکت کی ہے۔ تو یہ آیت ان کے رد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور مسئلہ کیا، تو ہمارے دوست کیا کہہ رہے ہیں۔ تفسیر القرطبی، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ نے کو غلام کی مثال دی کہ تمہارا، مثالیں دے کر خدا سمجھاتا ہے کہ وہ ایک تمہارا غلام ہو، کہ وہ ایک مثال دی۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ فَكَيْفَ جَعَلْتُمْ أَحْجَارًا أَمْوَاتًا شُرَكَاءَ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ وَعِبَادَتِهِ وَهِيَ لَا تَعْقِلُ وَلَا تَسْمَعُ۔ اس آیت کی تفسیر میں سورہ نحل کی 75 آیت علامہ قرطبی، حافظ ابن تیمیہ نے جو باب التفسیر کا رسالہ باب التفسیر لکھا ہے، رسالہ لکھا ہے، اور وہ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر ہے، انہوں نے چند تفاسیر کو بڑا پسند کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تفسیریں کمال تفسیریں ہیں، ان میں امام طبری کی تفسیر ہے، اس میں بغوی کی تفسیر ہے، اس میں قرطبی کی تفسیر ہے۔ تو میں نے بغوی سے بھی یہ حوالہ پڑھا ہے پچھلی کسی پروگرام میں، اور اب میں قرطبی سے بھی یہ پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر قرطبی بھی کہیں، طبری بھی کہیں، ابن کثیر بھی کہیں، تو جب یہ سب کہیں تو آپ کو اتنے انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اور قرطبی نے تو کلیئر لکھا ہے احجارن امواتن، کہ یہ جو پتھر ہیں یہ مردہ ہیں، ان کے اندر تو کوئی جان ہی نہیں ہے، جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے فی خلقہ و عبادتہ۔ اب یہاں وہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ ان کو نیک صالح ہونے کی وجہ سے ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس لیے عبادت کرتے کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے۔ اور آگے امام قرطبی فرماتے ہیں اور یہ وہ ہیں لا تعقل، وہ ان کو تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، یعنی وہ عقل مانتے تھے مشرک، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے کہ ان کو کچھ عقل نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر والی آیت میں فرمایا هل يستوون، الحمدللہ، کیا یہ برابر ہے؟ وہ حافظ ابن تیمیہ کا میں نے پڑھا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں کبھی کوئی گزرا ہی نہیں جو برابر سمجھتا ہو۔ میں آیتیں پڑھوں گا انشاءاللہ اس کے اوپر کے برابر سمجھتے تھے کہ نہیں۔ حل یستوون کو دیکھیں ذرا، کیا ہے اس کے کوئی برابر؟ اگر وہ نہیں مانتے تھے برابر تو یستوون کا حل یستوون کیوں کہا گیا؟ یہ مثالیں قرآن میں کیوں دی گئی؟ اور کس نے کہا ہے کہ وہ برابر مانتے تھے؟ انشاءاللہ وہ بھی میں حوالے دوں گا آپ کو۔ تو یہ قرطبی کا حوالہ تھا۔ اب تفسیر صابونی کے اندر ضرب اللہ مثلا من انفسکم، سورہ روم کی آیت 28 کے اندر بڑی کمال کی مثال ہے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو دی کہ تم نے میں سے میرے کیسے شریک بنا دیے، اپنے مالوں میں تم کسی اپنے غلام کو برابر نہیں کرنا چاہتے، تو بدبختو تم سارے میرے غلام ہو، میری مخلوق ہو، میری مملوک ہو، اور جن کو تم نے میرے برابر کر دیا وہ بھی میری مملوک ہیں۔ اگر تمہارا غلام تمہارا شریک نہیں بن سکتا تو میرے مملوک میرے کیسے شریک بن گئے؟ اسے کہتے ہیں توحید۔ کس میں شریک بن گئے؟ ذات میں، خلق میں، تدبیر میں۔ توحید فی الذات، توحید فی الخلق، توحید فی التدبیر، شرک فی الذات، شرک فی الخلق، فی التدبیر۔ مجھے پتا ہے کہ بعض دوست شاید اس سے مجھ سے ناراض ہوں کہ اتنی ریپیٹیشن، اتنا آپ نے بار بار اتنا اس کے اوپر کر دیا۔ اصل میں مجھے معاف کیجئے گا، میں اس لیے یہ اتنا کر رہا ہوں کہ تاکہ یہ رٹی جائیں، یاد ہو جائے کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ وہ نہیں توحید جسے وہ حافظ ابن تیمیہ نے کہا ہے، وہ نہیں توحید، وہ تو پتہ نہیں کیا ہے، کس کو انہوں نے کہہ دیا۔ توحید کا روب ڈالا ہوا ہے، شرک کا روب ڈالا ہوا ہے، شرک کا پتہ بھی نہیں کہ کیا ہے۔
آگے چل کر میں توحید اور شرک کا معنی بیان کروں گا قرآن سے انشاءاللہ عز و جل۔ تو جب میں وہ معنی بیان کروں گا تو پھر میں وہ آیتیں پڑھوں گا، شرک کا معنی خود قرآن نے کیا بیان کیا ہے، توحید کا معنی خود قرآن نے کیا بیان کیا ہے۔ یہ نہیں جو حافظ صاحب کی ابھی میں نے آیت پڑھی ہے کہ وسائط وہ ان کی وسیلے مانتے تھے، پتہ نہیں کہاں سے یہ نکال لیا۔ اور حیرت ہے کہ 700 سال ہو گیا اور لوگ اس کے اوپر کیسے سیٹسفائی ہیں، کتابوں پہ کتابیں لکھتے جا رہے ہیں توحید کے نام پر، اور ان کا دل کیسے سیٹسفائی ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی عبارت کو پڑھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ بات بنتی بھی ہے کہ نہیں، جب وہ بات بنتی نہیں تو اس کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے۔ لیکن بہت حیرت ہے، مجھے بہت عجیب ہے۔ تو اس یہ جو تفسیر صابونی ہے، تفسیر القرآن تفسیر صابونی ہے، تو اس کے اندر یہ سورہ روم کی تفسیر کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ فَكَيْفَ تَرْضَوْنَ لِلَّهِ شَرِيكًا لَهُ، کیسے تم راضی ہو گئے، اور آخری الفاظ اس کے جہاں وہ باز ختم ہوتی ہے فَكَيْفَ رَضَيْتُمْ لِلَّهِ شَرِيكًا فِي خَلْقِهِ وَمُلْكِهِ، تم نے یہ کیسے پسند کر لیا، تمہیں کیسے پتا چل گیا، کس طرح سے تم راضی ہو گئے اے مشرکو، فَكَيْفَ تُشْرِكُونَ بِهِ سُبْحَانَهُ مَخْلُوقًا، کس طرح سے مشرکو تم نے یہ شرک کیا اس پاک ذات کے ساتھ، کہ یہ کس طرح سے تم نے مان لیا، تَصْنَعُونَهَا بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ تَعْبُدُونَهَا، پہلے تم ان کو ہاتھوں سے تراشتے ہو، بناتے ہو، اور پھر ان کی عبادت کرتے ہو، اور کیا یہ تمہاری عقل سلیم یہ کہتی ہے فَكَيْفَ رَضِيتُمْ لِلَّهِ شَرِيكًا فِي خَلْقِهِ وَمُلْكِهِ، ان ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو تم نے ان کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ مل کر مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کے ساتھ مل کر انہوں نے بنایا ہے، چلایا ہے، اور تم نے الگ الگ ونڈیاں ڈال دی، اس علاقے کا یہ رب ہے کیونکہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس علاقے کا یہ رب ہے کیونکہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور وہ ملک ہی کا مطلب ہوتا ہے چلانا، اس کا ملک، اس کی حکومت، اللہ کا ملک ہے، اس کی حکومت ہے۔ وہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ ولا حکم ہی احدا، کہ وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کیوں؟ ملک اس نے پیدا کیا ہے، حکم اس کا چلے گا، ان کا کیوں چلے گا؟ وہ تدبیر میں آیات پڑھوں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ فَكَيْفَ رَضِيتُمْ لِلَّهِ شَرِيكًا فِي خَلْقِهِ وَمُلْكِهِ، انہوں نے یہ بنا لیا تھا، مان لیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا ساتھ خلق میں شریک ہیں۔ اب میں آپ کو زیادہ دیر کہاں لے جاؤں، آخری حوالہ دے کے بات ختم کرتے ہیں۔ میں نے بہت سی آیات کا اور کتب کا آپ کو حوالہ دیا کہ وہ خلق میں شریک مانتے تھے۔ حافظ ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ آپ سنیے حافظ ابن تیمیہ کی کتاب سے مجموع الفتاوی جلد جز 11 اور جلد 2 صفحہ 27 کتاب التصوف، وہ حافظ ابن تیمیہ نے بڑی لمبی بات کے بعد کہا ہے فَهُمْ مُقَرِّمُونَ بِرَبِّ الْحَقِّ، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے مشرکین، پھر آگے کہتے ہیں ان کی عبادت کرتے تھے، او شرکا او فی ربوبیتہ بِأَن یجعلوا غیرہ رب بعض الکائنات دونہ مع اعترافہم بِأَنَّهُ رب ذلک الرب وخالق ذلک الخلق، وہ یہ کہتے تھے، یہ مانتے تھے کہ کائنات کی بعض چیزوں کو انہوں نے بنایا ہے، انہوں نے پیدا کیا ہے، ہاں ساتھ یہ کہتے تھے کہ جن چیزوں کو انہوں نے بنایا ہے وہ تو انہوں نے بنایا ہے مگر ان کو رب نے بنایا ہے۔ تو اب شرک ربوبیت ہوا کہ نہ ہوا؟ حافظ ابن تیمیہ نے کتاب التصوف کے اندر اس کا اقرار کیا۔ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں انشاءاللہ حافظ ابن تیمیہ سے منوا کے اٹھوں گا۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا انشاءاللہ۔ اب پورے پروگرام توحید، 2 توحیدوں کی قسموں پر ہو گئے۔
اگلا پروگرام انشاءاللہ توحید فی التدبیر پر میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اسی طرح ان کی بھی تفصیل ہوگی، اور پھر ان تینوں توحیدوں کے بعد مجموعی طور پر تینوں توحیدوں کا اکٹھا کروں گا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، پھر معبود کون تھے، پھر ربانی توحید اور البانی توحید کا کیا فرق ہے، وہ ایک ٹاپک چلے گا۔ تو انشاءاللہ توحید کے معاملے میں ابھی لمبا سفر رہے گا آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔